नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि आपको पता है कि हम इस टॉपिक पे आज बहुत गर्मजोशी से बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द राइट एज फॉर द किड्स टू गेट मैरिड। हमारे यूथ, हमारे बच्चे, इज़ इट कि हम अपने बच्चों को इधर हम उनकी शादी करनी चाहिए या हम जिस कंट्री से भी है बैक होम से हमें उनके लिए रिश्ता तलाश करना चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? आप समझते हैं कि आप जो भी आपका एक्सपीरियंस है या आपने अपने बच्चों की शादी की है यहाँ पे और इट्स बीन माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल, आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने पाकिस्तान से बहू लेके आए हैं या बेटी की शादी की और दामाद वहाँ से लेके आए हैं, तो आप बताएं कि आपने ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है। और हम वेट करते हैं अपने बच्चों के लिए कि अब हमारे बच्चे कुछ बन जाए, कोई डिग्री हासिल कर ले ताकि आगे जाके, स्पेशली बेटे, क्योंकि उनको नौकरी करनी है, फैमिली को सपोर्ट करना है। इसके बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं? थैंक यू वेरी मच नाजरीन। जैसे मंसूर बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, उनकी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। नकवी साहब। नकवी बोल रहा जी। जी नकवी साहब फरमाइए। मैंने सुन रहा था और मैं हंस भी रहा था कि टापक है सितारों पे कमांड और ये डाल रहे हैं, हम मियाँ बीवी भी एक दूसरे पे कमांड डालने का हुआ है। लेकिन नकवी साहब वो कहते हैं कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे जो है वो एक औरत का हाथ होता है। तो सितारों पे कमन जब तक नहीं डाल सकता बंदा जब तक घर पे ना उसका खूंटा मजबूत हो। नबी भाई, बात ये है कि दो तीन ऐसी कबाहतें हैं जो हमारे लिए मसला बन जाती हैं। ठीक, हुक्म बताइए। बात तो ये है, अगर इजाजत दें, को टाइम दें थोड़ा सा। जी जी इरशाद। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ छोटी उम्र की शादी जो है ना वो आम हो रही है और हो गई है। ओके। बल्कि हाथ तो ये है कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बिन्नी भी होती है और उसमें छोटे बच्चे बच्चियों के बिल्कुल ही जो 3 साल के उनकी भी बात नहीं आते करने। जी, ये बहुत बड़ी कबाहत है। ठीक। और जब छोटी बच्ची की शादी हो जाती है तो अभी उसके अपने खेलने के दिन होते हैं जी, तो हम उसको शादी की मुसीबत में डाल देते हैं। और अब होता क्या है कि जो ही उसकी शादी हो जाती है वो ज़हनी तौर, जिस्मानी तौर पे तो नहीं तो ज़हनी तौर पे वो अपने आप को बड़ों में शामिल कर लेती है कि अब तो मेरी जिंदगी तो नहीं है, मेरी तो अब बच्चों की जिंदगी है, खामन की जिंदगी है, घर की जिंदगी है, अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देती, यानी वो बचपन में ही बूढ़े हो जाती है। और जिसका उसकी सेहत पे भी असर पड़ता है और फिर उसके ऊपर जो काम पड़ जाता है, वो खुद बच्ची होती है बेचारी खेलने कूदने वाली, उस पर जो काम की पड़ जाते हैं हर तरफ से, वो भी फिर ससुराल का भी मसला, ये वो जो हमारे हालात हैं आप जानते ही हैं, तो उस बच्ची को कंफ्यूज करके रख देते हैं। और दूसरा लड़के की बारी आती है तो जो उसकी हम शादी करते हैं तो अभी वो छोटी उम्र का होता है, जो ही उसकी शादी करते हैं तो उसका क्या है कि उसके ऊपर भी भार आ जाता है, माँ बाप का भी, फिर उसके अपने घर का भी, फिर उसके ससुराल का भी, फिर उसके ननद काफ़ी मसाइल हो जाते हैं। मैं ज़्यादा बात लंबी इसलिए नहीं करता कि आप जानते हैं सारे। तो जब ये हालात इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर उसमें दोनों मियाँ बीवी जो नौजवान बच्चे होते हैं ना वो कुछ सोच नहीं पाते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का तजर्बा नहीं होता, उन्होंने कुछ सीखा नहीं होता। माँ बाप के नीचे से निकले उनकी हदायत से, तो अपनी ज़िंदगी में आए तो आगे जगह पर गए तो आगे ये मुसीबतें उनके लिए खड़ी हो जाती हैं। हमें ये चाहिए कि अपने जो अगर बच्चियाँ हैं तो उनको सुगड़पन घर का सिखलाएं पहले, फिर तालीम भी उसकी ज़रूरी है वो भी दिलाएं, फिर उसके साथ साथ उसको ज़हनी तौर पे तैयार भी करें कि भाई अगले घर जाना है तो उसकी ये पोजीशन है, ये करना है, वो करना है, वो तरबियत जो है जो आगे जाके काम आए। और इस तरह बच्चे का भी है कि देख भाई अपना शादी करी है तो किसी अच्छे खानदान में कर रहे हैं, वो भी इज्जत वाले हैं, उनकी इज्जत को भी पहचानना है, अपनी इज्जत को भी पहचानना है, ये ट्रेनिंग देनी होती है। लेकिन हम लोग नहीं ट्रेनिंग देते, इसलिए कि हमारे अपने जो बुजुर्ग हैं वो या तो ड्रामों में देखने में बैठे होते हैं टीवी पे, या उन्हें और कंप्यूटर के कई मसाइल होते हैं जिन पे बैठे होते हैं, वो उनके पास वो टाइम नहीं होता कि औलाद को वो टाइम दे पाए जिससे बच्चों की तरबियत हो सके। एक तो नुक्स ये है। ठीक। दूसरी बात ये आ जाती है कि जब हम यहाँ के और वहाँ की बात करते हैं मेरे भाई, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जब यहाँ का बच्चा वहाँ जाता है तो पहले आपको उस बच्चे का उस वहाँ पे कंसर्न होना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, वहाँ के माहौल को भी देखे, यहाँ भी देखे, फिर उसमें अट्रैक्शन पैदा करनी चाहिए वहाँ के माहौल की, बहन भाइयों की जिसके साथ जाती उसकी, तो फिर तो मेरे ख्याल में ये माहौल अच्छा बन जाता है। और एकदम उठा के यहाँ से वहाँ ले जाएं, वहाँ से उठा के यहाँ ले आए, ना उसको इसका पता नहीं इसको उसका पता,
تو پھر یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. اس کو ذہنی طور پہ ہم تیار کرتے ہی نہیں ہیں. نہ جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہمارا ناک اونچا ہوتا ہے, تو جب وہاں جاتے ہیں تو ہم جی ولایت سے آئے ہیں, تو وہاں سے جو آتی ہے تو اس کو اتنا پریس کر دیتے ہیں کہ وہ بیچاری سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب اس کو ہوش آتا ہے, قانون کا پتہ چلتا ہے, وہ پر پرزے نکالتی ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے ان کو بھی کہ آپ کیا کریں, پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. اچھا ایک بات بتائیں نقوی صاحب, آپ کے خیال میں واٹ از دا آئیڈیل ٹائم فار میرج بچے کے لیے, اور آئیڈیل ٹائم کیا ہے؟ تیسرا میرا پوائنٹ یہی ہے جی. تو تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب ہمارے بچے جو جوان ہوتے ہیں, ابھی بیچارے 18-20 کے ہوتے ہیں, تو ہمارے ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اس کا گھر آباد کریں. میں یہ جلدی جلدی اس کا گھر آباد کریں, جلدی جلدی بہو لائیں, یہ کریں وہ کریں. جب آ جاتی ہے تو پھر بہو پہ لتاڑتے ہیں, یا بہو جو ہے ساس کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہماری خواہش ہوتی ہے نا جلدی جلدی والی, یہ جلدی جلدی والی ہمیں لے ڈوبتی ہے, اور یہ ہمیں کسی طرف کا نہیں رہنے دیتی, جلدی میں ہم مارے جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ بچے کو میچور ہونے دیں. بچہ جب 25 کا ہو, بچی جب 22 کی ہو, جب وہ میچور ہو جائے, اس کو پتہ چل جائے, تعلیم مکمل کر لے, تو پھر اس کی شادی کرو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 15-16 سال کی 17 سال کی شادی کر دو. وہ بیچاری ابھی خود گڑیوں سے کھیلنے والی ہے, وہ خود ابھی بیچارہ کرکٹ کھیل رہا ہے, اور اس کو اٹھا کے اب اس بندر میں باندھ دے, اور پھر اس سے توقع یہ رکھیں کہ وہ آپ کا بھی تابع دار ہو, بیوی کا بھی تابع دار ہو. اس کے مثال دے کے میں ختم کر دیتا ہوں کہ ایک بچہ تھا, اس کی شادی ہوئی, تو وہ گھر آیا, وہ کچھ فروٹ لے کے آیا, تو آ کے اس نے ماں کے پاس رکھا. ماں کو کہا اماں جی آپ فروٹ لے لیں. تو اماں جی بولے لے جا اٹھا کے اس کو دے جس کے نیچے لگا ہوا ہے. وہ بیچارہ ادھر چلا گیا, وہاں سے اٹھا تو وہ کہنے لگی لے جاؤ, جا کے ماں کی سنو, وہی کرتی ہیں. آخر میں وہ ابا جی کے پاس لے گیا فروٹ, ابا جی کو دیا. ابا جی کہنے لگے میرا تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں, میں تو ویسے ہی ہوں, مجھے تو یہاں سے نکال ہی دو تو بہتر ہے. وہ بیچارہ گھبرا گیا, میں کس کو پاس جاؤں, کس کو فروٹ دوں, اور کس کو یہ چیز دوں. تو جب یہ مسائل آپ دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں قباحت بچوں کی نہیں ہے, ہماری اپنی ہے. ہمیں جلدی مارتی ہے, ہمیں ماحول جو بنانا ہوتا ہے وہ بنا کے نہیں دیتے, جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے. تھینک یو نقوی صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین یہ تھے نقوی صاحب, ایز یوزول بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن ان کی تھی, اور ان کا فرمانا تھا کہ ایز میں نے بھی یہی کہا تھا کہ تقریباً 24-25 سال بچے کو پروفیشنلی اسٹیبلش ہونے میں لگ جاتے ہیں, تو وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ تقریباً اتنا ٹائم ہو, اور ساتھ ساتھ شادی سے پہلے بچوں کے لیے مائنڈ کو ان کو پریپیئر کرنا چاہیے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم, میں ڈاکٹر مشہود بول رہا ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم تعظیم صاحب اور سارا صاحبہ, آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے. شکریہ, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ آپ بات یہ ہے نا کہ میں اپنے ایک بیٹے کی ابھی پاکستان میں شادی کر کے آیا ہوں. اچھا ماشاء اللہ, آپ اپنے بیٹے کی شادی کر کے آئے پاکستان میں. جی جی ماشاء اللہ. اس کا آج کل یہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ وہ انگلش ٹیسٹ پاس کر لیا, وہ ٹی وی ٹیسٹ ہو گیا, بایو میٹرک ہو گئے, تو اس پروسیس میں ہے. اب وہ یہاں آن کے کیا ہوگا وہ تو جب پتا چلے گا جب وہ آئیں گے. اچھا آپ یہ سنیے کہ میرے ساتھ کیا ہوا. کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میری پہلی شادی ہوئی پاکستان میں. آپ کی پہلی شادی ہوئی پاکستان میں؟ ایسٹ پاکستان تھا. اچھا, ہمارے دور کے, یعنی آپ 71 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جی جی بہت پہلے. جی اچھا, یہ 71 سے پہلے کی بات ہے. پاکستان تو بن گیا تھا نا اس وقت؟ ہاں, تو اس وقت وہ ایسٹ پاکستان تھا. ٹھیک. اس کے بعد میں پھر بنگلہ دیش بنا. تو وہ ایم اے پاس تھی اور انگلش وہ ٹیچر بھی تھی. جی اچھا, ان کو ہم شادی کر کے کراچی لائے. کراچی میں ان کا ایک بینک اکاؤنٹ کھلوا دیا. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جیسے چیک دیتے نا, کو 11,000 کا ان کے ابا جان نے دے دیا. اچھا, تو اس زمانے میں 11,000 روپے بہت ہوتے تھے. ظاہر ہے. بینک میں کھلوا کے ہم یو کے لے آئے ان کو. اچھا, اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ بھائی اس کو, اس زمانے میں ایک اسکیم چلی ہوئی تھی بینک میں کہ 4 سال میں دگنا اور 8 سال میں چوگنا. ہاں, تو
ان سے کہا گیا کہ ایک چیک کاٹ دیجیے. اب ان کے اسپیسیمن سگنیچر ملے ہی نہیں. اچھا. کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں کوئی بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا تھا. اچھا. ایم اے پاس تھی وہ, مگر یہ ہوا اب وہ پوری چیک بک ختم ہو گئی اور ہر چیک ریجیکٹ ہوتا رہا. وہ بھی گئی, میں بھی گیا, اور آخر میں ہمارے مینیجر نے سے یہ کہہ دیا کہ دیکھو سگنیچر تو ان کے یہ ہیں جو کہ وہ بھول گئی ہیں, مگر اب یہ پیسہ بینک کا ہو گیا ہے تو اس کو بھول جائیے. کیونکہ آپ نے اتنی دفعہ غلط سگنیچر کر دیے کہ وہ میچ ہی نہیں ہو رہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ وہ زمانہ ظاہر ہے وہ بہت پہلے کی بات تھی. جیسے ہمارے سب سے پہلے کالر تھے منصور بارکنگ سے, وہ فون کر رہے تھے, انہوں نے یہ کہا جی اب انڈیا اور پاکستان اور یو کے میں زیادہ فرق نہیں, اب گلوبل ولیج بن گیا ہے, اب وہاں کے بھی لڑکے لڑکیاں کافی ماشاءاللہ ماڈرن ہو گئے ہیں. جی جی جی. اچھا, پھر ہم دوسری شادی انڈیا سے کر کے لائے. اچھا, آپ نے کہا دوسرا ایکسپیریمنٹ کروں میں. آپ نے کہا نا کیمسٹری ملنی چاہیے. آپ کو تجربے کرنے کا ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے آپ کو بہت شوق ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور اسی سے, اور اسی لیے ہم اپنے بیٹے کی وہی سے کر کے لائے. اچھا اچھا. نمبر 2 کا کیا ہوا؟ جی جی. آپ کہتے کہ کیمسٹری ملنی چاہیے. اب جی. کیمسٹری کیسے ملے؟ جب صرف انہوں نے ایک لفظ ہم سے کہا السلام علیکم, اور کوئی بات ہی نہ کرنے دی, نہ انہوں نے کی. اچھا. اچھا, ان کو بھی پاکستان یہی لیا ہے ہم, انگلینڈ. اچھا. اچھا, یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر انڈیا میں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے, پیسے دیتے تھے, علاج کرا لیتے تھے, ہم یا NHS میں اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے ہی نہیں. اچھا. تو اس میں یہ جنگ عظیم نمبر 1 ہوئی. اچھا, اب دوسری بات یہ کہ یہ جو چائلڈ بینیفٹ ملتا ہے, وہاں 3 بچے تھے, ہم تو چائلڈ بینیفٹ لیں گے نہیں کیونکہ یہ خیرات ہے. انڈیا میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں, تو وہ جنگ عظیم 2 ہوئی. اوہو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, شکر ہے آپ نے 2 ہی شادیاں کی, ورنہ پورا پروگرام 3-4 شادیاں کی ہوتی تو پورا پروگرام نکل گیا ہوتا. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے بات کریں گے. ناظرین, یہ ڈاکٹر مشہود تھے جو اپنا ایکسپیرینس بتا رہے تھے, تجربہ بتا رہے تھے, لیکن یہ ہے کہ وہ کیونکہ پرانے زمانے کی بات کر رہے تھے اور ابھی ریسنٹلی کہہ رہے ہیں اپنے صاحبزادے کی شادی کر کے آئے پاکستان میں, تو ہوپ فلی جو پرابلم ان کو ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب کو خود, وہ ان کے صاحبزادے کو نہ ہوں, لیکن انشاءاللہ پھر 2-4 مہینے بعد دیکھیں گے کہ ان کو کیا پرابلم ہوئی ہے, ان کی بہو کو یا نہیں. ہمارے ساتھ اگلے کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نقوی صاحب ایک پوائنٹ چھوٹا سا ہے, اگر دے دیں, بڑا اہم پوائنٹ. جی جی بالکل, نقوی صاحب بولیے, ارشاد. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ تیسرا پیاد چگا گیا. تیسرا پیاد چگا گیا, میرا خیال یہ سمجھتے ہوں گے پنجابی کو. جی جی بالکل سمجھتے ہیں کہ جب تیسرا فرد درمیان میں آئے گا تو گھر ختم ہو جائے گا. ہاں جی بالکل صحیح ہے. اور یہ ہمارے ملکوں میں سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہم لوگ جب میاں بیوی جب بچوں کو شادی کرتے ہیں تو ان کو ان کے حالات پہ نہیں چھوڑتے تاکہ وہ انڈرسٹینڈنگ کریں, بلکہ ہم اس میں خود جو پہلے لڑاتے بھی ہم ہیں اور پھر صلح کرانے والوں میں بھی ہم خود ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو لڑانے والا ہوتا ہے وہی پھر ہم دونوں بچوں کو بھی وہ برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے, تو یہ ہے وہ کرانے والا بھی وہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ جو تیسرا پرسن ہے نا وہ ہمیشہ مرواتا ہے سب کو. اور یہ آپ کے پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا دیتا ہوں. اگر جی جی ارشاد ضرور. وہ بھائی صاحب بھی کہہ رہے تھے, دوسری شادی کی بات کر رہے تھے. ہاں جی. تو ایک آدمی تھا, اس نے 2 شادیاں کی, تو اس کا حساب کتاب ہونے لگا, تو انہوں نے کہا کہ ایک شادی والا جو تھا اس کا کہ اس کو بھیج دو, دوزخ میں بھیج دو. اچھا جی, شادی ایک کی دوزخ میں بھیج دیا. دوسرے نے 2 شادیاں کی تھی, اس نے کہا اس کو جنت میں بھیج دو.
اچھا پوچھا گیا جی 2 شادیوں والا جنت میں کیوں جا رہا ہے اور ایک والا دوزخ میں کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا 2 شادیوں والے نے دنیا میں بہت جہنم میں سزا کاٹ دی ہے اس لیے تھینک یو ویری مچ نقوی صاحب. آج ہم نے لائٹر موڈ میں ٹاپک اسی لیے رکھا تھا ہم نے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا لائٹر وے میں بھی اندازہ ہو, اور یہ نقوی صاحب ہمیشہ کی طرح بہت ہی پازیٹیو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو اب تک ناظرین ہمارے پاس ڈائیورس اوپینین آیا ہے سارا ہمارے پاس. نقوی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ تھوڑا اسپیس دینا چاہیے بچوں کو اور تھوڑا سا وہ ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, میں سلیمہ بول رہی ہوں. وعلیکم السلام سلینا, کیسی ہو؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہو بھائی؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے. پہلے تو ویلکم, میں لاسٹ ویک فون نہیں کر پائی. تھینک یو. بہت اچھا ٹاپک ہے, اچھی بات چل رہی ہے, انٹرسٹنگ ہے. اچھا, تم کیا کہتی ہو سلینا اس کے بارے میں؟ ایکچولی رائٹ ٹائم تو میں بھائی کے ساتھ اگری کروں گی کہ 25-24 ہے جو لڑکیوں کی یا لڑکوں کی شادی ہونی چاہیے. اور آج کل تو کافی ایڈوانس ہو گیا, جیسے انڈیا سے بھی جو آتے ہیں یہاں پہ یا پاکستان سے یا یہاں سے بھی جو انڈیا جاتے ہیں, سب سے پہلے تو خالی انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتی ہے, چاہے آپ یہ لندن میں رہو یا انڈیا میں یا پاکستان میں. ہسبینڈ وائف کے بیچ میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو کوئی بھی رشتہ, ہسبینڈ وائف کا ہی نہیں کہیں کا کوئی بھی رشتہ نہیں رہتا. ماں باپ کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, تبھی آپ وہ سمجھ سکیں گے کہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں. بالکل صحیح سلینا, انڈرسٹینڈنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. کسی رشتے میں بھی انڈرسٹینڈنگ امپورٹنٹ ہے تو زندگی بہت بہتر طریقے سے گزاری جا سکتی ہے. لیکن آپ کے خیال میں سلیمہ یہ بتائیں کہ اگر مثال کے طور پر, ہلو آئی تھنک میرے خیال ہے کالر چلی گئی ہیں, لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر مثال کے طور پر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لڑکی انڈیا سے یا لڑکا انڈیا پاکستان سے ہو, اگر یہاں کے بھی ہیں لڑکے لڑکی تو دونوں کا, جیسے نقوی صاحب نے کہا, تھوڑا سا اسپیس ان کو دینا چاہیے. وہ اسپیس آپ ان کو دیں, ان کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ بلڈ اپ کرنے کا ٹائم دیں. آپ ان کو کب تک وہ, یعنی یہ سسٹم کو پازیٹیولی آپ استعمال کر سکتے ہیں, اس کو نیگیٹیولی نہ لیں. اگر بچہ اکیلا رہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو نیگیٹو لے لیں, آپ اس کو ایز اے اسپیس بھی تو دے سکتے ہیں نا کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ایک دوسرے کے دکھ تکلیف میں شامل ہوں گے. اگر آپ ایز اے مدر مثال کے طور پر بچے کو چھینک آئے گی یا بچی کو چھینک آئے گی تو آپ اس کو ایک دم سے دیکھ لیں گے, تو اس کا میاں یا اس کی بیوی اس کی فکر کب کریں گے؟ تو تھوڑا سا ان کو آپس میں فکر کرنے دیں, ایک دوسرے کی تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ کرنے دیں ان کو, تو یہ اسپیس دیں. میں بھی اس بات کا قائل ہوں جو نقوی صاحب نے کہا کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ بہت زیادہ بینگ پیرنٹس بھی ہم بہت زیادہ شادی شدہ بچوں کی لائف میں انوالو نہ ہوں, بہت زیادہ انٹرفیئر نہ کریں, اور بالکل الگ تھلگ بھی نہ ہوں. ایک بیلنس ہونا چاہیے, یعنی جہاں آپ کو انٹرفیئر کرنا چاہیے وہاں ضرور کریں, لیکن جہاں اننیسیسریلی نہیں کرنا چاہیے وہاں ان کو چھوڑ دیں. آپ ان کو خود let them tackle things themselves, تاکہ وہ تھوڑا سا بچوں میں انڈرسٹینڈنگ تو بنے. اب اگر آپ ان کو اب ویسے ہی, کیونکہ ماں کے لیے بچہ یا بچی تو ہمیشہ بچہ بچی رہیں گے. اب شادی ہو گئی بچے کی یا بچی کی شادی ہو گئی تو اب ان کو تھوڑا سا سیلف کانفیڈنس کی بھی ضرورت ہے. ان کو بالکل نہ چھوڑیں, لیکن تھوڑا سا ان کو اسپیس دیں آپ. میں نقوی صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں, اور ساتھ میں جو منصور نے ہمارے جو پہلے کالر تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ اب اتنا فرق نہیں رہا انٹرنیشنلی, ہم اتنے ایک دوسرے سے گلوبلی ہم لوگ قریب آ گئے ہیں, واٹس ایپ اور اتنے ہمارے سوشل نیٹ ورکنگ آ گئی ہے کہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے. تو اب ظاہر ہے وہاں پر بھی لوگ ایڈوانس ہو گئے ہیں, وہاں پر بھی چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بہرحال تھوڑا بہت تو فرق ہے موجود. لیکن ابھی تک اس بات کے بارے میں ہم اس کنٹینیو ڈسکشن ہماری رکھی ہوئی ہے ہم نے کہ یہ بیسکلی ہونا کیا چاہیے. آپ نے ابھی تک کی جو بات چیت ہوئی ہے سیرا, اس سے کیا کنکلوڈ کیا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے تو منصور کی بات بہت اچھی تھی کہ ہمیں پہلے بچوں سے پوچھ لینا چاہیے کہ اگر ان کی کوئی پسند ہے, اور اگر ہے تو اوبیسلی پھر اس کے اوپر ماں باپ غور کر سکتے ہیں کہ صحیح اس کی پسند ہے یا نہیں ہے. پھر اس کو بچے کو سمجھایا بھی جائے کہ اگر ٹھیک ہے تو شادی کر دی جائے, نہیں ٹھیک تو پھر اس کے لیے کوئی بہتر رشتہ تلاش کیا جائے. اور اگر یہاں پہ رشتہ نہیں اچھا مل رہا اکارڈنگ ٹو لائک واٹ دا پیرنٹس وانٹ, پھر اگر پاکستان سے بھی لے کے آئے تو اب تو بچیاں بہت اور بچے بڑے ایڈوکیٹڈ ہیں. آئی تھنک وین دے کم ہیئر دے گیٹ ایڈجسٹڈ کوائٹ ویل.
ایسا نہیں ہے پہلے کی طرح جو بہت سال پہلے وہاں سے بچیوں کی شادی کر کے لے کے آتے تھے, بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے انگلینڈ کے بارے میں, جی کیسا ان کا ماحول ہے یا ہاؤ ٹو گو اباؤٹ. آئی تھنک اب ان کی نالج بہت بڑھ گئی ہے. اور ناظرین آپ کو جیسے معلوم ہی ہے ہدایت ٹی وی تقریباً اپنے ناظرین کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے, اور اسی لیے ہمارے سسٹر نگہت زیدی پروگرام ہدایت سے کرتی ہیں بندھن کے نام سے. یہ میٹرومونین پروگرام ہے, اس کے اندر مختلف پیرنٹس مختلف طریقے سے پیرنٹس کو ملاقات آپس میں ایک دوسرے کے رشتے کی بات کرائی جاتی ہے. تو یہ بہت اچھا پروگرام ہے, ضرور دیکھیے. ہدایت ٹی وی پر یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے بندھن کے نام سے, جس کے اندر اپنی بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا سکتے ہیں, اور اس رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے وہ آپ اس پروگرام میں فون کر کے یا سسٹر نگہت زیدی کو فون کریں گے آپ تو ضرور آپ کو بتا دیں گے. اس کی میرے خیال ہے رجسٹریشن فیس 14 پاؤنڈ ہے, جو ہمارے یہ 14 پاؤنڈ اس بندھن کی رجسٹریشن فیس ہے. اس کو ممبرشپ رجسٹریشن فیس سے نہ کلیش کیجیے گا. یہ 14 پاؤنڈ جو ہمارے ہدایت کی ممبرشپ ہے وہ الگ ہے, اور جو بندھن کی 14 پاؤنڈ ہے وہ ون آف فار اے ایئر 14 پاؤنڈ اس کی ون آف ہے. اچھا ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. میرے پروڈیوسر نے ابھی یہ بات بتائی ہے کہ جو بندھن کی رجسٹریشن فیس ہے وہ 14 پاؤنڈ فار لائف ٹائم ہے. تو اگر آپ اپنے بچیوں کی شادی کرانا چاہتے ہیں, اس کے لیے بندھن میں نگہت زیدی ہماری سسٹر کرتی ہیں پروگرام ہدایت ٹی وی سے, اس میں ضرور رجسٹر کرائیے. 14 پاؤنڈ فار دا لائف ہے. انشاءاللہ کو پازیٹیو رشتے بچوں کے لیے ضرور ملیں گے, اور بڑی اچھی انٹرسٹنگ ڈبیٹ اور ڈسکشن چل رہی ہے. ہمارے کالرز بھی شامل ہو رہے ہیں, لیکن ایک وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم فائنل سیگمنٹ میں آپ سے دوبارہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور آپ کے ٹیلی فون کالز لیں گے, اور آپ آخر میں ہم آپ کو کنکلوڈ بھی کر کے بتائیں گے کہ کیا اب تک بات سامنے آئی. لیکن جنہوں نے کال کیا ہم ان کا بہت شکر گزار ہیں, اور جنہوں نے نہیں کیا اور کال نہیں ملی, اب ہماری فون لائنز کچھ فارغ ہو گئی ہیں انشاءاللہ. تو ضرور بریک کے بعد ہمیں فون کیجئے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے. دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. ول سی یو آفٹر دا بریک.